मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th क्लास उर्दू। आज हम पढ़ेंगे उर्दू की निसाबी किताब का छठा सबक, वो है वतन की खिदमत के ढंग। हम जिस मुल्क में रहते हैं वो हमारा वतन कहलाता है। किस तरह से हम अपने वतन की खिदमत करेंगे, उसका ढंग क्या रहेगा, किस तरीक़े से हम अपने वतन की खिदमत करेंगे, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का लिखा हुआ ये मज़मून आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबक पढ़ने से पहले थोड़ा सा सबक की तरफ जहन को मायल करने के लिए हम एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ेंगे, एक खाका पढ़ेंगे। जंग बदर के क़ैदियों के ताल्लुक़ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मशवरा फ़रमाया कि इनके साथ क्या सलूक किया जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये राय दी कि नाख़्वानदा अफराद से फ़िदिया लेकर छोड़ दिया जाए और जो लोग पढ़ना लिखना जानते हैं उनसे फ़िदिया लेने के बजाय हमारी कौम के नाख़्वानदा अफराद की तालीम पर मामूर कर दिया जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा बहुत पसंद आया। जब जंग बदर में मुसलमानों की जीत हुई तो कुफ़ार मक्का जंग हार गए, कुफ़ार मक्का को क़ैद कर दिया गया। उस वक्त वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए गए। उन क़ैदियों के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया। उसमें हज़रत अबू बकर ने ये कहा कि जो अनपढ़ लोग हैं उन्हें तो हम फ़िदिया लेकर छोड़ देंगे, उनसे जो कुछ भी वो अपनी ग़ुलामी के बदले में देना चाहते हैं वो दें और आज़ाद हो जाएं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ख़ानदा हैं, पैसे नहीं लेंगे उनसे, बल्कि उन्हें ये करेंगे कि हमारे लोगों को वो तालीम दें। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये चीज़ मालूम होती है कि तालीम की अहमियत, इस्लाम में तालीम की जो अहमियत है, इल्म की जो अहमियत है, वो हमें समझ आती है। हदीस है, अल इल्मु फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन वल मुस्लिमात। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इसी के तहत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े लिखे लोगों को ये उनका हर्जाना ये था कि उनकी जान के बदले उन्हें आज़ाद कर देंगे, मगर वो यहाँ के लोगों को जो अनपढ़ लोग हैं उन्हें पढ़ाएंगे, पढ़ना लिखना सिखाएंगे। कितना बेहतरीन तरीक़ा था। अगर हम ये सोचें कि इल्म की अहमियत, अक्सर लोग कहते हैं कि इल्म लड़कों को हासिल करना है, लड़कियों को नहीं। हालांकि माँ की गोद सबसे पहली दरजगाह होती है। एक तिफ़्ल के लिए, एक बच्चे के लिए माँ की गोद से ज़्यादा बेहतरीन कोई सीखने की जगह नहीं होती। तो माँ की गोद में जो बच्चा सीखता है सबसे पहले वो इल्म से हमेशा हमेशा मरने दम तक याद रहता है। इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि माएँ अपने बच्चों को बचपन से ही, वो जब उनकी गोद में होते हैं, वो जब बात भी नहीं कर सकते, उस वक्त से ही अल्लाह ताला के नाम, नबियों के नाम, नबियों के क़िस्से, सहाबा साहबियात के क़िस्से वग़ैरह सुनाती रहें, ये कहानियाँ सुनाती रहें। जैसा कि पुराने ज़माने में हुआ करता था कि माएँ अक्सर अपने बच्चों को दिलेर, जो निडर सहाबा साहबियात थे, उनके क़िस्से सुनाती थीं, जिन्होंने एसार किया अपने मज़हब के लिए, उनके क़िस्से सुनाती थीं जो बच्चों के ज़हन नशीन हो जाते हैं। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि 5 साल की उम्र तक जो बच्चों में जो तालीम दी जाती है, जो उन्हें समझाया जाता है, वो हमेशा हमेशा याद रहता है उन्हें। तो इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पढ़े लिखे लोगों को ये किया कि अनपढ़ लोगों को पढ़ाने के लिए मामूर कर दिया। चूँकि हज़रत अबू बकर का ये मशवरा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आया था, आपने ऐसा ही किया। तो उनका हर्जाना यही था कि जो क़ैदी थे, पढ़े लिखे थे, उनका हर्जाना ये था कि वो अनपढ़ लोगों को पढ़ाएं। चलिए हम इस सबक का मकसद और मुद्दा देखेंगे। सबक का मकसद, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब ने फ़ारिग़ीन को वतन की खिदमत की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कहा कि इस मुल्क को तालीमी याफ्ता अफराद की सख्त ज़रूरत है।
فارغین کسے کہتے ہیں؟ جو فارغ ہو چکے ہیں، جو کوئی علم وغیرہ حاصل کرنے کے بعد فارغ ہو چکے ہیں، جن کے پاس تھوڑا وقت ہے، وہ لوگ کیا کریں؟ وطن کی خدمت کریں. اور وطن کی خدمت کے لیے سب سے پہلے ملک کو تعلیم یافتہ افراد کی ضرورت ہے. تعلیم یافتہ افراد قوم و ملت کے لیے اثاثہ ہیں. اثاثہ مطلب پونجی. تو تعلیم یافتہ افراد ملک کے لیے اثاثہ ہیں، پونجی، ملک کی بہت بڑی پونجی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ تمام فارغین ملک و قوم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، جس سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا. ہمارے ملک کی بڑائی ہماری خوبیوں اور صلاحیتوں کے بہتر استعمال پر منحصر ہے. اگر ہمارا ملک ترقی کرتا ہے تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ ہمارا ہی ہاتھ ہوتا ہے. اسی لیے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو خواندہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ لوگ آگے آئیں، وہ لوگ اپنا جو بھی وقت ہے ان کے پاس، وہ وقت ملک قوم کی خدمت کے لیے استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت، اپنی خوبیاں، اپنی صلاحیتیں ملک کی ترقی کے لیے کام میں لائیں. یہ ذاکر حسین کا مقصد ہے کہ ہم جو ہیں اپنی قوم کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اس طرح سے خدمت کر سکتے ہیں. مصنف کا تعارف. سبق شروع کرنے سے پہلے مصنف کا تعارف دیکھیں گے. ڈاکٹر ذاکر حسین 8 فروری 1897 محل بیگم بازار حیدرآباد میں پیدا ہوئے. ان کا آبائی وطن قائم گنج تھا. ان کے والد وکالت کے سلسلے میں حیدرآباد آئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے. ذاکر صاحب کی ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول سلطان بازار حیدرآباد میں ہوئی. اسلامیہ ہائی اسکول اٹاوا سے میٹرک اور علی گڑھ سے BA اور MA کیا. پھر وہیں لیکچرر مقرر ہوئے. ترک کے موالات کی تحریک سے متاثر ہو کر علی گڑھ کو خیر آباد کہہ کر دلی چلے آئے اور جامعہ ملیہ سے وابستہ ہو گئے. اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی چلے گئے. واپسی کے بعد پھر جامعہ ملیہ کے شیخ الجامع مقرر ہوئے. 1948 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر مقرر ہوئے. 1957 سے 1962 میں بہار کے گورنر، نائب صدر اور 1967 سے 1969 میں صدر جمہوریہ ہند کے جلیل القدر عہدے پر فائز ہوئے. انہیں 1963 میں بھارت رتن کے اعلیٰ ترین قومی اعزاز سے سرفراز کیا گیا. 3 مئی 1969 کو خالق حقیقی سے جا ملے. ذاکر صاحب کو بچوں سے خاص لگاؤ تھا. انہوں نے بچوں کے لیے کہانیاں، ڈرامے اور مضامین لکھیں. ان میں انسانیت کے آداب سکھائے. ان کی کہانیاں ابو خاں کی بکری اور 14 کہانیاں کے عنوان سے شائع ہوئیں، جن میں آزادی، حب الوطنی، انسانیت کا درد اور اردو تہذیب کی سحرکاری ہے. انسانی کردار اور جانوروں کے قصے بھی ہیں. ان کی تحریروں میں ان کی شخصیت جھلکتی نظر آتی. ان کے اسلوب میں آرائش و زیبائش کا کہیں نام نہیں. حسن اور سادگی ان کی تحریر کی خصوصیت ہے. ذاکر صاحب میں تحریر کے ساتھ ساتھ تقریر کی خداداد صلاحیت بدرج اتم موجود تھی. صداقت اور خلوص کے ساتھ اثر انگیزی و سحرکاری ان کا طریقہ امتیاز تھا. ذاکر صاحب بچوں کے لیے جو کہانیاں لکھتے تھے، اکثر وہ بچوں کے لیے کہانیاں، ڈرامے وغیرہ لکھے ہیں جس میں حب الوطنی، چونکہ بچوں کو بچپن ہی سے اپنے وطن سے محبت کے بارے میں بتایا گیا تو وہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اسی طرح تہذیب و تمدن، اردو ثقافت کے بارے میں، اپنی زبان اردو کی اہمیت کے بارے میں وہ اپنی کہانیوں میں ان چیزوں کا بہت خیال رکھتے تھے. بلکہ ان کی کہانیاں بہت سادہ سیدھا ہوتی تھی. اس میں زیادہ زیبائش، آرائش نہیں ہوتی تھی. اس میں زیادہ تر دکھاوا نہیں ہوتا تھا. وہ بہت سادی سیدھی کہانیاں لکھتے تھے جو بچوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی.
چلیے ہم اب سبق پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے وطن کی خدمت کے ڈھنگ۔ سبق کا نام وطن کی خدمت کے ڈھنگ۔ مصنف ڈاکٹر ذاکر حسین۔ عزیزو، تم علم کو اس شہر کاشی سے یہاں کے اس مشہور ودیا پیٹ میں اچھے اور لائق استادوں سے تعلیم پا کر اب دنیا میں قدم رکھتے ہو۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس دنیا میں جو ودیا پیٹ سے بہت زیادہ سخت اور بے رحم جگہ ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو سکتا ہے کہ تمہارا حوصلہ ہو کہ تجارت اور کاروبار، بیوپار یا نوکری سے بہت سی دھن دولت کماؤ اور چین سے اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی گزارنے کا سامان کرو۔ اگر ایسا ہے تو خدا تمہارے ارادوں میں برکت دے، مگر مجھے تم سے کچھ بہت کہنا نہیں ہے۔ تم اپنی کامیابی کے لیے خود راہیں تلاش کر لو گے۔ اگر ٹھیک راستے پر پڑے تو زیادہ تر اپنا فائدہ کرو گے، اگر غلط راستے پر پڑے تو سزا بھگتو گے۔ دوسروں کا کچھ بہت نقصان نہ ہوگا، لیکن چاہے تم دھن و دولت کی فکر ہی میں لگ جاؤ تو کم سے کم کاشی ودیا پیٹ کے متعلم ہو کر کبھی اپنی قوم کی راہوں میں رکاوٹ نہ بننا۔ اپنی کامیابی کے لیے بہترے لوگ قوم کا نقصان کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ تم اس کا دھیان رکھنا، کامیابی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے فرائض کو ترک کر کے اور اپنی خواہشوں کو پیروں تلے روند کر ہی اس تک پہنچا جائے۔ جو شخص اپنی غرض کے لیے اتنا اندھا ہو جائے، اپنے دیس اور قوم کو نقصان پہنچانے سے بھی نہ چوکے، وہ آدمی نہیں جانور ہے۔ قومی ملکیتوں کو برباد کرنے والا پکا ڈاکو ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ جب تم علم حاصل کر لو، لائق استادوں سے علم پانے کے بعد تم اپنے وطن، اپنے شہر کو مت بھولو جہاں سے تم نے یہ تعلیم حاصل کی ہے۔ تم چاہے کہیں بھی نوکری کرو یا کاروبار کرو یا تجارت کرو، مگر اپنے وطن کو مت بھولو اور اس جگہ کو مت بھولو، اس مقام کو مت بھولو جہاں سے تم نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اور کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں بڑا آدمی بن گیا یا ایسا ہو گیا تو اپنے ملک کا نقصان کروں گا۔ کسی طور پر اپنے ملک کا نقصان کرنے کی کبھی دل میں بھی نہ لانا۔ جو شخص اگر اپنی غرض کے لیے اپنے ملک کا نقصان کرتا ہے تو وہ انسان نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اور قومی ملکیتوں مطلب پبلک کی چیزیں جو ہوتی ہیں، ہم ان کو برباد کریں تو مطلب کہ ہم ڈاکو ہیں، ڈاکو سے بھی بڑھ کر ہیں۔ تو جو قومی چیز ہوتی ہے، جو اپنے ملک کی چیز ہوتی ہے، تمام کے لیے ہوتی ہے، تمام لوگوں کے لیے اس کا حق برابر ہوتا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو برباد کریں یا خراب کریں تو ہم ڈاکو سے بھی بدتر ہیں۔ ودیا پیٹ میں پڑھے ہوئے ہونے کی وجہ سے تم اپنی زندگی دیس کی سیوا میں لگانا چاہتے ہو تو مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے۔ عزیزو، تم جس دیس میں یہاں سے نکل کر جا رہے ہو وہ بڑا بد نصیب ملک ہے، وہ جاہلوں کا ملک ہے، بے رحمیوں کا ملک ہے، بے انصافیوں کا ملک ہے، غافل پجاریوں کا ملک ہے، بھائی بھائی میں نفرت کا ملک ہے، بیماریوں کا ملک ہے، سستی موت کا ملک ہے، افلاس و ناداری کا ملک ہے، بھوک اور پیاس اور مصیبت کا ملک ہے، غرض بڑا کم بخت ملک ہے۔ لیکن کیا کیجئے، تمہارا اور ہمارا ملک ہے، اسی میں جینا ہے اور اسی میں مرنا ہے۔ اسی لیے یہ ملک تمہاری ہمتوں کے امتحان، تمہاری قوتوں کے استعمال اور تمہاری محبت کی آزمائش کی جگہ ہے۔ مصنف کہہ رہے ہیں اگر ودیا پیٹ میں پڑھنے کی وجہ سے دیس کی سیوا میں کام کرنا چاہتے ہو، دیس کی سیوا کرنا چاہتے ہو، ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا کہ یہ بہت بڑا بد نصیب ملک ہے، یہ جاہلوں کا ملک ہے، بے رحموں کا ملک ہے، غافل پجاریوں کا ملک ہے۔ یہاں پر بھائی کو بھائی سے نفرت دلائی جاتی ہے، یہ یہاں کی موت، افلاس اور ناداری ملک کا مقدر ہے۔ بھوک، پیاس، افلاس یہاں کی سب سے بڑی چیز ہے،
مگر یہ پھر بھی جیسا بھی ہو، جتنا بھی خراب ہو، یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں جینا یہیں ہے، ہمیں مرنا یہیں ہے، اور یہیں پر ہمیں بڑے سے بڑا امتحان دینا ہے۔ قرض، یہ جو ہمارا اور تمہارا ملک ہے، مصیبت، افلاس، بھوک پیاس کا ملک ہے، یہاں پر مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، امتحان ہی امتحان ہیں، اس لیے کہ ہاں تمہاری ہمتوں کے امتحان، تمہاری قوتوں کے استعمال اور تمہاری محبت کی آزمائش کی جگہ ہے۔ ملک کیا ہے؟ ملک سے محبت جب ہم کرتے ہیں تو کئی آزمائشیں آتی ہیں جسے ہمت کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ جینا اسی ملک میں ہے، مرنا یہیں ہے، جینا یہیں ہے۔ علم کی اہمیت، ایک حدیث ہے جو میں سناؤں گی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ یہ اکثر بچپن میں ہمیں یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے، یاد کروائی جاتی ہے، کیونکہ علم کے بغیر انسان ادھورا ہوتا ہے۔ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان میں خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے اندر کی جو انسانیت ہے وہ بیدار ہوتی ہے، اس کے اندر کی صلاحیتیں ابھر کر باہر آتی ہیں۔ علم کے بغیر انسان ادھورا ہے۔ علم یہ کتابوں کا ہی علم نہیں ہے، بلکہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر جب وہ مرتا ہے، قبر میں جانے تک اسے ایک نہ ایک نئی چیز سے دوچار ہونا پڑتا ہے، وہ اس علم میں اضافہ کرتی ہے۔ کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی اچھا کام، برا کام، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ علم میں ہی آتی ہیں۔ تو سیکھنا سکھانا انسان کا حق بھی ہے، اور جو ہے انسان کو پیدائش سے لے کے مرنے تک سیکھتے رہنا پڑتا۔ ہر وقت ایک نئی چیز اس کے سامنے آتی، ایک نئی مشکل کھڑی ہوتی ہے، اسے حل کرنا ہوتا ہے، تو وہ سیکھنا ہی ہے، علم حاصل کرنا ہی ہے۔ ممکن ہے کہ اپنے چاروں طرف اتنی تباہی، اتنی مصیبت، اتنا ظلم دیکھ کر تم بے صبری میں چاہو کہ جیسے بہت سے نوجوان چاہنے لگتے ہیں، اس میں بسنے والے سماج ہی کو ختم کر دو اور برباد کر ڈالو، اس لیے کہ اس میں سدھار کی کوئی صورت نہیں۔ تمہیں اختیار ہے، مگر اپنے ایک بھائی کی رائے سن لینے میں کیا نقصان ہے؟ سو میرا خیال ہے کہ تباہی سے ہمارا کام کچھ سہل نہیں ہوگا۔ تباہی تو پہلے ہی سے کافی موجود ہے۔ قومی زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں پہلے سے تباہی کا دورہ نہیں ہے؟ لیکن ہماری بے شمار بیماریوں اور ان گنت مصیبتوں میں سے ایسی بہت کم ہیں کہ ہم ایک گرما کر تھوڑی سی دیر میں انہیں ختم کر ڈالیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بگاڑنا اتنا آسان نہیں جتنا کہ بنانا ہے۔ ہمارے دیش کو ہماری گردنوں سے ابلتے خون کے دھارے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے ماتھے کے پسینے کا 12 ماسی بہنے والا دریا درکار ہے۔ ضرورت ہے کام کی، سچے خاموش کام کی۔ ہمارا مستقبل کسان کی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی، کاریگر کی دھوئیں سے کالی چھت اور دیہاتی مدرسے کے پھوس کے چھپر تلے بن اور بگڑ سکتا ہے۔ ان جگہوں کا کام صبر چاہتا ہے اور استقلال۔ اس میں تھکن بھی زیادہ ہے اور قدر بھی کم ہوتی ہے، جلدی نتیجہ بھی نہیں نکلتا۔ وہاں کوئی دیر تک صبر کر سکے تو ضرور پھل میٹھا ملتا ہے۔ کیا کہتا ہے مصنف کہ یہ جو علم حاصل کرنا ہے اپنے ملک کی ترقی کے لیے، یہ ایسے لوگوں کے لیے بہت ناممکن ہو جاتا ہے جو مصیبتیں برداشت نہیں کر سکتے، جو بے صبرے ہیں۔ وہ لوگ اکثر نوجوان جو جلد بازی میں ہوتے ہیں، وہ لوگ یہ کام سماج کی سیوا، سماج کی خدمت نہیں کر سکتے، چونکہ اس میں سدھار لانے کے لیے بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ یہ اتنا بگڑ گیا ہے۔ ویسے بھی ہر محکمے میں کچھ نہ کچھ بگاڑ ہوتا ہی ہے پہلے سے۔ ہمیں صبر و استقلال کے ساتھ اس بگاڑ کو دور کرنا ہوتا ہے اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ ہم کام تو کریں گے مگر اس کا پھل بہت دیر کے بعد ملتا ہے، تو صبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر جلد بازی کریں
تو وہ کام نہیں بنتے، بگڑ جاتے ہیں۔ صبر اور استقلال کے ساتھ ہمیں اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ اس میں محنت بہت زیادہ ہے، مگر قدر اور ریٹرنز جو کہتے ہیں، پیسہ جو مزدوری ہوتی ہے وہ بہت کم ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی محکمے میں کہیں بھی جائیے آپ تو دوسرے محکموں میں پیسے زیادہ ملتے ہیں مگر عزت کم ملتی ہے۔ مگر ایک استاد کا مرتبہ ہی ایک ایسا مرتبہ ہوتا ہے جسے شاگرد بہت ادب کرتے ہیں، شاگرد ہی نہیں بلکہ شاگرد کے ماں باپ، خاندان والے بھی استاد کی عزت کرتے ہیں۔ تو اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اساتذہ کرام کو خدمت کے بدلے ان کی معاوضہ تو کم ملتا ہے، مگر ان کی قدر جو رہتی ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ان کی قدر بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ایک قصہ ہے، حضرت عمر بن خطاب مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، صفائی کرنے والا، غسل خانہ وغیرہ صاف کرنے والا آیا تو آپ اسے دیکھ کر فوری درس دیتے ہوئے ہی ویسے ہی اٹھ کر ٹھہر گئے۔ یہ قصہ مختلف کتابوں سے ہمیں ملتا ہے۔ جب وہ ٹھہرے ہیں تو ان کے شاگرد، ان کے ساتھی جو تھے وہ بھی اٹھ کر ٹھہر گئے۔ پھر جب وہ فارغ ہو کر وہاں سے اپنا کام کر کے وہ صفائی کرنے والا واپس چلے گیا تو آپ بیٹھ گئے، تب آپ کے شاگرد بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر پوچھے کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ اٹھ کے ٹھہر گئے تھے، وہ تو معمولی سا آدمی ہیں، اس کے آنے پر آپ نے اتنی عزت کیوں دی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایک ایسا مسئلہ تھا جو مجھے نہیں معلوم تھا، وہ آدمی مجھے وہ مسئلہ بتایا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ میرا استاد ہوا، کیونکہ اس نے وہ مسئلہ مجھے بتلایا تھا، اس مسئلے کا جو بھی حل تھا وہ مجھے بتلایا تھا۔ تو یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ استاد کی کتنی قدر ہے، اس کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ کوئی ایک ہمیں حرف بھی سکھا دے تو اس کا ادب لحاظ ہمارے پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو وہی ذاکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں نوخواندہ لوگوں کی نہیں بلکہ خواندہ لوگوں کی بہت ضرورت ہے، چونکہ وہ کوئی بھی ملک یا کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب اس قوم میں بیداری، شعور، علم کی روشنی نہ ہو اور صبر و استقلال نہ ہو۔ اس کی کمی سے اکثر قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔